अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ब्रॉडशीट, नैब, एहतसाब, अरेस्ट्स, अदालतों में पेशियाँ, लगता यह है कि पूरे का पूरा मुआशरा या पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बदउनवानी में घिरा हुआ है। और हम देखते हैं कि हमारी जो मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसके ऊपर अगर अब निगाह डालें तो हज़ारों अरब का कर्ज़ा जो है हमारे ऊपर है। और जब भी इस हुकूमत को अगर आप सुने, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बाकी लोग हैं, वो ये कहते हैं जी कि पिछली हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया और उस कर्ज़े की वजह से मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई भी है। और हम ये देखते हैं कि पिछली जो हुकूमतें जितनी भी आती रही हैं उसमें जो बदउनवानी के मुकदमात हैं या इस वक्त जो नैब की जद में जो लोग हैं वो हमें सियासतदान दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स भी नज़र आते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस जो है वो सियासतदानों के ऊपर है। आज के प्रोग्राम के अंदर हम ये सवाल उठाएंगे कि जो डिसीजन मेकिंग होती है रियासत की सतह के ऊपर, यानी हुकूमतों के अंदर, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमतें हैं या ज़िले सतह के ऊपर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान उसके अंदर ज़िम्मेदार होते हैं, या जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अफसरान उसके अंदर मुख्तलिफ़ वजारतों के अंदर हैं, इदारों के अंदर हैं, उनकी किस हद तक ज़िम्मेदारी होती है। जो भी नुकसान हमें होता रहा है पिछली 7 दहाइयों के अंदर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी थी, उनकी ज़िम्मेदारी कितनी थी और मुल्क की तबाही में उनका हाथ कितना था और मुल्क की जो तरक्की है उसमें उनका कितना हाथ था। अगर हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सेइंग्स हैं, दोनों जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी मिलिट्री है, उस हवाले से जो कोयटा के अंदर उन्होंने 14 जून 1948 को जो ख़िताब किया था वहाँ पे अफसरान से, उसके अंदर उन्होंने एक जो बात कही थी, यानी आइन के साथ जो है आपकी वफ़ादारी होनी चाहिए, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी बातें तो ज़ाहिर है प्रोफेशनल उन्होंने की। इसी तरह 14 अप्रैल 1948 को जो पेशावर में उन्होंने एक अफसरान से ख़िताब किया था अपने दौरे के दौरान, तो उन्होंने वहाँ पे भी जो बड़ी कैटेगोरिकली उन्होंने बात की थी, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ दिस, दैट यू शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी पॉलिटिकल प्रेशर, बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी और इंडिविजुअल पॉलिटिशियन। और फिर आगे उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आते हैं जाते हैं, वज़ीर आते हैं जाते हैं, पार्टियाँ आती हैं जाती हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसने रहना होता है इदारों के अंदर अनटिल कि वो रिटायरमेंट की एज तक पहुंचते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है बहुत ज़्यादा रहा है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। और पिछले 10-15 सालों में हमने देखा कि सियासी जमातें जो हैं वो प्रोविंसेस से लोगों को लाती रही हैं अपने साथ कि ये लोग जो है इनके ऊपर एतमाद है, ये लोग शायद ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। लेकिन PIA को आप देखें खसारे में, स्टील मिल खसारे में, रेलवे खसारे में, आपका एनर्जी सेक्टर जो है 2400 अरब सर्कुलर डेट जो है हमारे ऊपर इस वक्त कायम है, और इस हुकूमत ने आके तो 1200-1300 अरब उसमें इजाफा कर दिया। सो वेयर इज़ आर ब्यूरोक्रेसी? हमारी जो अफसरान हैं उनकी कारकर्दगी का पैमाना क्या है, और जितनी भी करप्शन होती रही है इस मुल्क के अंदर उनका क्या रोल रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, जिनका बहुत शुक्रिया, और जनाब तसीम नूरानी साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी इंटीरियर। तसीम नूरानी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नूरानी साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग के अंदर ज़ाहिर है कि जो फ़ाइल चलती है कहीं से, उसमें ब्यूरोक्रेसी का कितना किरदार होता है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी का तो मेन किरदार होता है। डिसीजन मेकिंग जो है और उसके जो फ़ैसले हैं, जो मसला सामने दरपेश है, जो टारगेट्स सियासतदान ने या गवर्नमेंट ने दिए होते हैं, तो उसको ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट करना जो है वो काम तो बिल्कुल ब्यूरोक्रेट का काम है, निज़ाम है। यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो एक इंजन है कार का, और सियासतदान जो है वो स्टीयरिंग व्हील पे बैठा हुआ है। और सो देयरफॉर ज़िम्मेदारी तो जो है बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी की है। मगर मसला ये हो रहा है पिछले सालों से। सॉरी तसीम साहब, सॉरी, मुझे ये बताएं कि किसी भी वजारत का जो प्रिंसिपल फाइनेंशियल ऑफिसर होता है वो कौन होता है?
دیکھیے ایک تو پرنسپل فائنینشیل آفیسر جو ہے نا وہ ہوتا سیکٹری ہے، ٹھیک ٹھیک ہے ہے، نا، وہ اور ایک ہوتا ہے پرنسپل فائنینشیل آفیسر جو نارمل تنخواہوں کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، ایک ٹھیک ہے، قسم کا اور یعنی اکاؤنٹس کا سسٹم ہو گیا نا کہ اس کو ہوتا ہے پرنسپل ٹھیک اکاؤنٹنگ ہے، آفیسر۔ ٹھیک، اس کے بعد جب بڑے کوئی ٹھیکے آتے ہیں، جب بڑا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ ہر منسٹری میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہر منسٹری میں صرف ٹھیکیداری والا کام نہیں ہوتا، وہ پلاننگ کمیشن ہو گئی، وہ کوئی اور منسٹری ہوگی جو ورکس منسٹری ہوگی اس میں ہے، تو باقیوں میں ظاہر کیسز آتے ہیں اور اس میں جیسے میں نے عرض کی کہ جو دستخط یعنی ٹریجری ایکسیپٹ کرتی ہے پیسے نکالنے سے پہلے، وہ سیکٹری کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، منسٹر کے نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح ہے۔ جل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، اداروں کی تباہی جو ہے، جس جگہ آج ہم پہنچے ہوئے ہیں اور رات دن رو رہے ہیں، کوئی براڈ شیٹ کو رو رہے ہیں، کوئی نیب کو رو رہے ہیں، کوئی کس کو رو رہے ہیں، یہ اس میں ہماری ظاہر ہے کہ سیاستدان تو بالکل ٹارگٹ کے اوپر ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہم ان کے خلاف پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، بیوروکریسی جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے اس ساری صورتحال میں؟ جی بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں نہایت دیانتداری سے کہ پرابلم لیڈرشپ کے اندر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد اور خان لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے، اور اس میں بہت اچھے لیڈر بھی آئے ہیں، لیکن زیادہ تر بیوروکریسی کی ٹریننگ کی ذمہ داری لیڈرشپ کی ہوتی ہے، اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی لیڈرشپ کا کام ہے۔ اور اگر سیاستدان ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں ایک گروپ آف بیوروکریٹس کے اوپر، اور ان کو ساتھ ساتھ لیے پھریں دائیں بائیں، اور پھر جب ان کی حکومت جائے تو وہ OSD بن جائیں، اور جب وہ دوبارہ آئیں تو پھر وہ ان کو لے کے آ جائیں، تو میرے خیال میں اس کو پلوٹ کرنے میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت بڑا رول ہے۔ ادروائز میں آپ کو یہ بتاؤں نا، وہ بڑا اچھا شعر ہے کہ ہر چارہ گھر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے۔ میں اگر چیف ایگزیکٹو ہوں تو میرے نیچے جو لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں، میں نے کسی کے کہنے کے اوپر نہیں کرنا، اور پھر ہمارا کرائیٹیریا لائلٹی کا رہا ہے۔ جن صاحب آپ سٹیل مل میں چیئرمین سٹیل مل تھے، آپ کے اوپر سیاستدان تھے، آپ اس وقت یو آر ناٹ ان دا پالیٹکس، آپ فوج سے ریٹائر ہو کے آئے تھے، آپ کو جب کہا گیا تو آپ نے ریفیوز کر دیا نا؟ آپ سے جو کچھ کہا گیا سٹیل مل کے حوالے سے، آپ نے سمجھا کہ یہ ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہے، آپ نے انکار کر دیا۔ شوکت عزیز اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جنرل مشرف بیٹھے ہوئے تھے، وائی آر ادر آفیسرز کین ناٹ سے نو کہ ہم یہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اس کے دو وجہ۔ پہلے آپ نے سٹیل مل کی بات کی نا، پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں جب گیا ایز اے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل تو مجھے کہا گیا کہ یہ سٹیل مل تو اٹس اے ڈین آف کرپشن، اور ابھی آپ ادھر ہو کے آئے ہیں تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ دال کا کیا بھاؤ ہے۔ میں نے، اور مجھے کئی لوگوں نے کہا یہ بندہ بڑا کرپٹ ہے، یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، گروپنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا نو، آئی ول ہیو ٹو ورک ود دیم اینڈ سی کہ ان میں سے کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے۔ دیکھیں، مجھے اس بیوروکریسی کے کھاتے میں اس طرح نہیں ڈالا، میں ایک ریٹائرڈ جنرل تھا، میں کانٹریکٹ پہ اتر تھا۔ ایک بیوروکریٹ جس کا بریڈ اینڈ بٹر اپنی یہ سروس ہے، اور اس نے وہ ڈپٹی سیکٹری ہے، اور وہ اس کو جو پالیٹیشین ہے اوپر سے وہ فارغ کر سکتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر لوگ چپ کر کے وقت گزارتے رہتے ہیں۔ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن کہ آپ نیچے سے کھڑے، یس آپ کا ڈفرنس آف ویو ہوتا رہتا ہے۔ ادروائز آپ دیکھیں نا، ابھی آپ پنجاب میں دیکھیں کتنے آئی جیز بدلے ہیں، کیا سارے خراب تھے تو بدلے ہیں، یا سارے لائن ٹو نہیں کر رہے تھے تو بدلے گئے ہیں؟ جہاں تک سول سروس کا تعلق ہے، اس کی ریفارمز بھی ہونی ضروری ہیں، اس کے اندر بھی ایروژن ہوا ہے، اس کے اندر بھی سٹینڈرڈز لو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی وجہ پالیٹیشین ہے، ٹھیک ہے جن ناٹ دی صاحب، میں ایک بیوروکریٹس۔ جی بالکل ہم آتے ہیں اس طرف، ان کی جو پروموشنز ہیں، ان کی جو ایبلٹی ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین ایک شارٹ کوئکلی بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ تسیم نورانی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جتنی بھی، ظاہر ہے کہ آپ مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر بھی، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں بھی آپ رہے، اور ہمارے یہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ
خاص کر ابھی اس حکومت کے اندر بھی کاف لیگ کی جو ناراضگی کی کچھ وجوہات میں یہ بھی شامل تھا کہ جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جن لوگوں کو یعنی خاص کر ڈی سی اور ڈی پی او وغیرہ جو لگائے ہوئے تھے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھے. دے ور ناٹ ہیپی, دے ور ناٹ کمفرٹیبل. ظاہر ہے آپ نے ان سے کام کروانے ہوتے ہیں, اور صحیح بندہ جو ہے اس کو تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تھانے شانے میں. آپ نے جب کوئی انلیگل چیزیں ہوتی ہیں تو اسی کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے. تو یہ کس حد تک انفلوئنس ہوتا ہے وزراء کا, پارٹی کا وہاں پہ تعیناتی کے اندر؟ دیکھیے جو یہ بات کر رہے تھے جنرل صاحب کو, اس کو یہ اسی کے کانٹیکسٹ میں ہے. بات یہ ہے کہ 30-35 سال پہلے, لیٹ سے 35-40 سال پہلے, سرکاری افسر جو تھا اس کی کوئی وقت تھی. سرکاری افسر جو تھا اس سے سیاستدان اتنے زیادہ اس کو کیجولی نہیں لیتے تھے, اور وہ سیاستدانوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا. منسٹر کو وہ نہ کر دیتا تھا. معاملہ چیف منسٹر, پرائم منسٹر تک جاتا تھا. وہاں پر ایک فیئر ڈیسیجن ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں 30-35 سال سے پہلے کے بعد ہوا یہ کہ سیاستدان جو آئے انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی ہم نے ان کو رام کرنے کے لیے ہمیں اپنے بندے لانے ہیں. تو اس وقت ایک لائلٹی کا کانسیپٹ شروع ہو گیا, جس میں کہ اچھے افسر بھی جو ہیں وہ لائلٹی کے اس میں زمرے میں آ گئے, اور ایک ٹیمیں بن گئیں. اور اس کے بعد جو بندے ٹیم کا شامل نہیں ہوتے تھے وہ بالکل 5-5, 7-7, 8-8 سال جو ہے وہ سائٹ پہ چلے گئے. اور ظاہر ہے کہ دوسرے جو ینگ آ رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا کہ بھئی یہ تو بندہ جس نے بات نہیں مانی, یا جس نے کوئی گروپ میں شامل نہیں ہوا, جس نے کہ اپنی لائلٹی شو نہیں کی, وہ تو اس کا تو کچھ بنا ہی نہیں. اس کے تو 5 سال 10 سال سروس کے ضائع ہو گئے. اس نے بھی پھر اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ افسران جو ہیں انہوں نے ایک اسیوم کر لیا, اسپیشلی جو ینگ افسر اوپر آ رہے تھے, کہ بھئی ہم نے بات ماننی ہے, اور آپ صرف اس حد تک نہ کر سکتے ہیں کہ بہت ہی آپ بتا سکتے ہیں, مگر اگر آپ کو حکم مل جائے تو بس پھر آپ کا کام ہے کرنا. اچھا, وہ معاملہ چلتا رہا. اس سے یہ ہوا کہ وہ انہوں نے چند افسران کے تھرو جو اچھے بریلینٹ افسر تھے, لائل بھی تھے, ان سے انہوں نے کام کرانا شروع کر دیا. اس کے بعد یہ اکاؤنٹیبلٹی کا دور شروع ہو گیا. اس زمانے میں اکاؤنٹیبلٹی کا دور اتنا نہیں تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ بندے میں سمجھتا ہوں زیادہ کرپٹ تھے, بٹ ہوا یہ کہ اب اکاؤنٹیبلٹی کا دور جب آیا تو اب انہی افسروں پہ آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک 85 سالہ افسر جو ہے 34 سال پہلے ریٹائر ہوا, وہ میر شکیل الرحمان صاحب کے کیس میں وہ پیشیاں بھگت رہا ہے. میں دسیوں بندے اور جانتا ہوں جو کہ بڑی اچھی ریپوٹیشن لے کے ریٹائر ہوئے, مگر وہ ان کو کوئی 4-4, 5-5 سال انہوں نے پیشیاں بھگتی, اور اس کے بعد ان کو کچھ ہوا نہیں, بیکاز ان کیسز میں کچھ تھا نہیں. پھر جو درمیانی مڈ لیول کے بندے ہیں ان کو آئے دن کوئی نہ کوئی انکوائری کے لیے بلایا جاتا ہے, یا ان کی کوئی پیشی ہو جاتی ہے, یا میڈیا جو ہے وہ ان کو بدنام کر دیتا ہے کسی سرخی کے بیسس پہ, یا عدالتیں ان کو جو ہے وہ کھڑا رکھتی ہیں آپ کو چیف سیکرٹری سے لے کے نیچے ڈپٹی چیف سیکرٹری تو کجا نیچے, مطلب چھوٹے بندے تو ان کا کوئی تو کسی زمرے میں ہی نہیں آتے. سو دیرفور ہوا یہ پچھلے 10-15 سالوں میں کہ یہ باقی ادارے متحرک ہو گئے, اور انہوں نے ایک کہا کہ جی بیوروکریسی بڑی کرپٹ ہے, بیوروکریسی بڑی ایروگنٹ ہے, بیوروکریسی کام نہیں کرتی. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میڈیا نے بھی اٹھائیں, اکاؤنٹیبلٹی والوں نے بھی اٹھائیں, سیاستدان تو ظاہر ہے ان کو وہ اس کو استعمال کر ہی رہے تھے. نتیجہ اب یہ ہو گیا ہے جس دور کی. لیکن نورانی صاحب آج آپ سوری ٹو کٹ یو, بٹ آئی تھنک کہ یہ آج دیکھیں نا انرجی سیکٹر کی جو تباہی ہے, واٹر اینڈ پاور کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب انہوں نے ڈویژنس بھی علیحدہ کر دیا, واٹر کو علیحدہ کر دیا, انرجی کو علیحدہ کر دیا, بٹ پیپل آر دیئر. اب مجھے یہ بتائیں نا کہ اور پھر باقی پورے ملک کے اندر جو جال وابڈا کا پھیلا ہوا ہے وہاں پہ لوگ کون ڈیسیژنز کرتے ہیں؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس آپ بیوروکریسی جس کی آپ کے ذہن میں ہے وہ تو ڈی ایم جی اور پبلک ایڈمنسٹریشن سروس ہے. آپ پروفیشنل جو اس میں شامل ہیں, جو انجینئرز شامل ہیں, جو ایکچولی یہ بندے چلاتے ہیں, ان کو آپ کے ذہن میں وہ ریڈار میں نہیں ہے. مگر جو افسر اس وقت لگے ہوئے ہیں میں جو کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا یہ اب کہ اب رائٹ فرام دا سیکشن آفیسر up to the secretary, right from the assistant commissioner up to the chief secretary, right up to the SP from to the IG, ہر افسر جو ہے وہ خوف میں کام کر رہا ہے, وہ دبنگ ہو کے کام نہیں کر رہا, وہ ہمت سے کام نہیں کر رہا, وہ انیشیٹو نہیں لے رہا, وہ ہر ایک چیز وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے میری ڈومین ہے,
مجھے پوسٹ کیا گیا ہے یا ایس پی ہے, مجھے پوسٹ کیا گیا ہے ڈی سی ہے, مجھے پوسٹ کیا گیا ہے سیکٹری, تو میں اب فیصلے کروں گا. جس طرح پہلے ایک بڑی امید سے بندہ جاتا تھا اور بڑے گھمنڈ سے جب بندہ جاتا تھا, اب سارے جو ہیں وہ نوکریاں کر رہے ہیں, صرف سارے ٹائم پاس کر رہے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. اچھا, اب نیچے جو ہے, اب دیکھیے کہ جو گورننس کی چیزیں ہوتی ہیں, فار انسٹنس اگر آپ کی جو ادارے ہیں, یہ انرجی کی جو بات لے لیں, اگر آپ کے ڈسکوز میں ایم ڈیز نہیں لگیں گے, آپ کے پیٹرولیم کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں ایم ڈیز کی پوسٹیں خالی رہیں گی, یا جو لگے گا بھی اس پہ بھی وہ یا ایکٹنگ چارج پہ ہوگا, یا اس پہ کوئی کیس بنا ہوگا, یا کوئی اس کو انکوائری چل رہی ہوگی اور وہ چل رہا ہوگا, تو وہ ادارہ کیسے چلے گا؟ اس کا امپیکٹ ساری چیزوں پہ آئے گا. نمبر 1. نمبر 2, اگر سپوزنگ اس نے کرنا ہے کہ یار فروری میں نے گیس خریدنی ہے, اب اس کو پتا ہے کہ فروری میں گیس مہنگی بھی ہو سکتی ہے, سستی بھی ہو سکتی ہے, اب وہ فیصلہ کر رہا ہے دسمبر میں, اب وہ ڈر رہا ہے کہ یار اگر سپوزنگ میں گیس فروری کی بک کرتا ہوں اور وہ ہو گئی سستی, تو انہوں نے تو مجھے پکڑ لینا ہے کہ بھائی تم نے تو $15 پہ خرید دی, اصل میں تو $13 ہو گئی, ٹھیک بڑھ ہے. سکتی ہے. اچھا, اب کوئی فیصلہ نہیں کر رہا, نتیجہ یہ ہے کہ وہ آرڈر ہی کوئی نہیں کر رہا, ہر بندہ اپنی فائل جو ہے وہ دوسرے کو بھیج رہا ہے. تو یہ ڈیٹیلڈ چیزیں جو ہیں یہ آپ لوگ نہیں سمجھتے, آپ صرف یہ کہتے ہیں جناب دیکھیے افسر بیٹھا ہے وہ کام نہیں کر رہا. اچھا, پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے, سیاستدانوں نے یہ کیا, حاکمانوں نے کیا, چلو بندہ بدل دو. اب بندہ بدلنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے 6 مہینے میں تھوڑا بہت سیکھ لیا, ہاں, اس سے بھی اس کو آپ نے ہٹا دیا, پھر وہ نقصان ہی ہوگا. بالکل صحیح ہے جن صاحب. جی نقصان ہو گیا. بالکل جن صاحب, انہوں نے کچھ اصلاحات یہ گورنمنٹ تو کرنا چاہ رہی ہے, جو پروموشن کا یعنی طریقہ کار ہے. ایک بندے نے سی ایس ایس کر لیا, اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ مختلف اس کے اندر تو جب پروموشنز کا ٹائم آتا ہے, لاہور میں بھی جاتے ہوں گے, وہ نیپا وغیرہ میں جا کے کچھ کورسز وغیرہ تو کرتے ہوں گے, لیکن ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ کچھ ایسی قسم کی وہ یارڈ سٹک ہونی چاہیے کہ جو اہل لوگ ہیں, جو کمپیٹنٹ ہیں, ان کو اوپر آنا چاہیے؟ یہاں پہ سروس کی لینتھ کو دیکھ کے لوگ پروموٹ ہوتے رہتے ہیں. یا دیکھیں, سول سروس میں ایک تو وقت تھا نا کہ انڈیا کی جو سول سی ایس پی ہیں, سول سپیریئر سروس کے لوگ, یہ ایک ایگزامپل تھی کہ یہ لوگ ہیں. اور آئی ریکال کے آئی ریکال کے میں جب کیپٹن تھا تو اس وقت میں ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں گیا, اینڈ آئی واز سو امپریسڈ کہ اس کا ڈریس, اس کی گفتگو کا انداز, اس کی ایفیکٹونیس, اس کا فیئر چیز, اور فوری طور پہ ایکشن کرنا. آج کل ہمارے ڈی سیز اور ڈی پی اوز وغیرہ دے لک ٹورڈز دی جو رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں. ابھی ہم لوگ بھی مثلا پارلیمنٹیرین ہیں, اور اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, ویلیو ادھر ہے ہی ہے. میں نے کئی دفعہ جو کنسرنڈ کئی ڈی سیز ہیں ان کو بتایا, میں نے کہا دیکھیں آپ ریاست کے ملازم ہیں, آپ کے لیے یہ ساری چیزیں برابر ہیں. بڑے اچھے آنیسٹ قسم کی ڈی سی بھی میں نے دیکھے ہیں, جو حال ہی میں نے ایک آدھ جگہ پہ تجربہ ہوا, تو ان کو ڈکٹیشن مل رہی تھی فرام دی چیف منسٹر ہاؤس پنجاب. تو اس نے مجھ سے شیئر کیا کہ میں نے سر دیکھے میرٹ پہ یہ بندے بھرتی کرنے ہیں, میں نے ساروں کا میرٹ کر کے انٹرویو کر کے کیا ہے, ابھی آرڈر یہ آ رہا ہے کہ یہ بندے جو ہیں اس لڑکے کو بھی اس میں شامل کرو. تو میں نے کہا جی ٹوٹل اس میں 200 بندے اپیئر ہوئے ہیں اور 3 لینے ہیں ہم نے, اور یہ جو بندہ آپ بتا رہے ہیں اس کا 76واں نمبر ہے. انہوں نے کہا کچھ نمبر دو, کچھ آگے کرو, کچھ پیچھے, یو ہیو ٹو ڈو اٹ, اینڈ دے ہیو ٹو ڈو اٹ. میرا مطلب یہ ہے کہ دیز آر دی گراؤنڈ ریالٹیز. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قائد اعظم نے جو ہمیں گائیڈ لائنز دیے تھے اس سے تو پھر ہم نے ظاہر ہے کہ منحرف ہو گئے نا, ہم نے انکار کر دیا ان کو ماننے سے, اسی لیے تو پھر پرابلمز ہیں. جی دیٹ از دی ریزن. میں یہی کہتا ہوں نا کہ جو سول سروس کے ٹھیک ہے جن صاحب, ہمارے پاس ٹائم کم ہے, مجھے تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس ایز اے ملٹری سیکرٹری بتائیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ رہے اتنا عرصہ, جتنی بھی وہاں پہ اسمبلیز یہ ساری چیزیں آتی تھی, اس کو کیسے آپ لوگ وہ تھریش آؤٹ کرتے تھے کہ یہ ظاہر ہے کہ نیچے سے سارا کچھ ہو کے آیا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے؟ پھر دیکھیں, پرنسپل سیکرٹری جو ہوتا ہے نا, اس کے پاس ساری میل آتی ہے, اور میں یہ کریڈٹ دوں گا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہ وہ ساری میل کم از کم دیکھتی تھی. بہت سے پرائم منسٹرز تو ہمارے جو گزرے ہیں وہ کمپریہنڈ ہی نہیں کر سکتے کیس کو اور اس کی مسائل کو. آپ نے پتہ ہے انٹرم میں گزرے 3 مہینے کے لیے, 6 مہینوں کے لیے, لیکن بے نظیر بھٹو کا مجھے یہ تھا کہ وہ ان کو جو پرنسپل سیکرٹری کی میل آئی, اور وہ کئی دفعہ مجھے بھی انوالو کر لیتی تھی, آلدو میرا کام نہیں تھا ڈاک کو دیکھنا, میں ایز اے ملٹری سیکرٹری ان کی پروٹوکول ٹائپ, بٹ ہی وڈ سے
کہ یہ انٹیلیجنس کی ساری میل آپ کے تھرو آئے گی اور پرنسپل سیکرٹری کی میل بھی آئے گی, تو آپ ایک دفعہ گلانس تھرو کرو, دین شی وڈ ریڈ اور اس کے اوپر کرے گی, اور دین شی ول ہیو ہر اون ڈیسیژن. لیکن یہاں تو کئی دفعہ تو آپ نے دیکھا نا کہ لوگوں کی فائلیں آتی ہیں, پھر ان کے پروموشن, اور یہ بھی ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے وزیر بھی نہیں پڑھتے, پرائم منسٹر کے پاس تو چلے ٹائم کا ایشو ہوتا ہے, کنسرن وزراء جو ہیں ایڈوائزرز وغیرہ جو بنے پھرتے ہیں وہ بھی تو نہیں فائلوں کو اس طرح سے پڑھتے, اسکروٹنی اس کی کرتے. ساتھ سٹاف افسر بتاتا ہے یہاں سائن کر دیں, یہ کرے وہ کرے, یہ ہمارے سسٹم کے اندر انبلٹ ہے. پھر پروموشن سسٹم جو آپ کہہ رہے ہیں, ابھی افواج پاکستان میں یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ جو یعنی ایک سپاہی کا بیٹا بھی چیف آف آرمی سٹاف بنا ہے, اور ایک سپاہی اٹ سیلف, مجھے یاد ابھی جنرل سوار جو تھے, جنرل ٹکا خان, جنرل موسیٰ خان, سولجر بھرتی ہوئے, سسٹم اتنا ٹرانسپیرنٹ, اور یہ ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے سن آف اے جنرل اور اے منسٹر کہ وہاں چٹ نہیں چلتی. ادروائز اگر وہ پروموشن ہو تو پھر یہ ہوگا کہ یہ اردو اسپیکنگ کور کمانڈر ادھر نے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گریڈ 20 کا بندہ اسٹیٹ اوے گریڈ 22 میں کھڑکا کے لگا کے اوپر دے دیا. دس از انہرڈ آف. آپ کا ایک ٹائم ہے, ایک ٹینیور ہے, آپ کی اس کی ٹریننگ, اور پھر ڈیورنگ سروس یہ جو نیپا وغیرہ ہے یہ بھی ملٹری ڈکٹیٹرز کے ٹائم کے اوپر ان اسکولوں کو بھی زیادہ آرگنائز کیا گیا ہے. ادروائز ایک سیکشن افسر آیا ہے, وہ کرتے کراتے سیکرٹری بن جائے گا اگر وہ رائٹ سائڈ پہ رہا پالیٹیشین کے, وہ نہ ہوا تو اس طرح تباہی ہے. میرٹ کے اوپر آپ پروموشن دیں, میرٹ کے اوپر انڈکشن ہو, اور پھر ٹرسٹ کریں اپنے آفیسرز کو اینڈ گیو دیم اے فیئر ٹرائل. ٹھیک ہے جن صاحب, نورائن صاحب ایک منٹ ہے ہمارے پاس, ہم ویسے ہی ٹائم سے اوپر ہو گئے, آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں بیکاز اٹ از ریلیٹڈ ود یور, آئی مین آپ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن سول سروس کے ساتھ اس کا تعلق ہے, سو اٹ از ناٹ ٹو ہرٹ اینی بڈی, اٹ از جسٹ ٹو بلڈ اپ اے ڈبیٹ ان دا کنٹری کہ کس طرح سے ہم اس ملک کو نکال سکتے ہیں ان بڑے بڑے چیلنجز سے. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم سول سرونٹ جو ہے نا اس کو ولن نہ بنائیں, سارے بندے اس کو برا بھلا نہ کہیں. یہ افسر ابھی تو سر سیاستدان ولن بنے ہوئے ہیں, ابھی تو ٹارگٹ پہ سیاستدان ہیں, بیوروکریسی تو اس طرح سے نہیں ہے. جی جی وہ ان کو اس لحاظ سے ہے کہ آپ بیوروکریسی سے اگر کام کرانا چاہتے ہیں نا تو آپ ان کو پراپر اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں, ان کو عزت دیں, ان کے جو گندے انڈے ہیں ان کو بے شک نکال کے باہر ماریں, 10-15% جو بندے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ان میں اعتماد کریں, آپ ان کو کانفیڈنس دیں, آپ ان کو کمانڈ دیں جو ان کا رائٹ ہے انڈر دی رولز. اگر سیکرٹری ہے تو سیکرٹری کا کام لیں, اس کی ڈومین میں شامل نہ ہو, اور آپ ہر بندے کو اپنا کام کرنے دیں ود ان دا سسٹم. آپ دیکھیں کہ سسٹم کتنا بہتر ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے عرض کی کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اور سیکریٹریٹ کھلا ہوا ہے, چیف منسٹر ہاؤس میں ایک اور سیکریٹریٹ کھلا ہوا ہے, نیچے والے جو افسر ہیں وہ تو بالکل ناکارہ ہیں کیونکہ ان کی تو فائل پھر وہاں سے پڑھی جاتی ہے. اچھے زمانے میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا, جو سیکرٹری کسی محکمے کا ہوتا تھا وہ جو ریکمینڈ کرتا تھا پرائم منسٹر سیدھا اس پہ ہاں یا نہ کرتا تھا یا واپس بھیج دیتا تھا. بالکل صحیح ہے. تو اس قسم کی جی سر, میں جب ایم ایس تھا تو اس وقت نورانی صاحب جو تھے کمشنر تھے فیصل آباد کے, اینڈ ایگزمپلری ان کا وہ کنڈکٹ تھا. چونکہ میں جب ایز اے میجر جنرل گجرانوالہ میں بھی گیا تو آئی ایس ڈیوٹی میں فیصل آباد کو ڈیل کرتا تھا, تو ان کا بڑا ڈگنیفائڈ اور ہر چیز ٹھیک تھی. ماشاءاللہ وی وش اینڈ ہوپ کہ آپ کی طرح اور نورانی صاحب کی طرح کے جو لوگ جو ہیں وہ اوپر آئیں اور اس ملک کی جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے. دونوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ, جن صاحب آپ کا بھی اور نورانی صاحب آپ کا بھی, اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے جو اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے ہیں ملک کے مختلف شہروں کے اندر, یونیورسٹیز کے باہر, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں پڑھایا آن لائن گیا ہے تو ان کے جو امتحانات ہیں وہ بھی آن لائن ہونے چاہیے, کیمپس کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. ظاہر ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے, پچھلے مارچ سے لے کے ابھی تک باقی جو شعبے تھے وہ بھی متاثر ہوئے اور ہماری تعلیمی ادارے بھی متاثر ہوئے, اور زیادہ تر جو تعلیم جو ہے وہ آن لائن دی گئی. اب چونکہ ایگزامز ہو رہے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر, تو مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کا ڈیسیژن یہ ہے کہ کیمپس کے اوپر جو ہے یہ امتحانات ہونے چاہیے, خاص کر فائنل ایئر کے جو ایگزامز ہیں, فائنل سیمسٹر کے جو ایگزامز ہیں.
اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ عمار علی جان صاحب ہیں, آپ خود بھی پروفیسر ہیں لاہور میں اور اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ عمار صاحب. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کتنی تعداد ہے اسٹوڈنٹس کی جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آن لائن ایگزامز ہونے چاہیے, کیونکہ ان کی جو تعداد ہے وہ کافی کم دکھائی دیتی ہے اگر ہم اوور آل دیکھیں تو. دیکھیں میخل, اگر آپ اس وقت پچھلے ہفتے سے ٹویٹر کو فالو کر رہے ہیں تو شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس دن ٹاپ ٹرینڈ یہ آن لائن ایگزامز کے بارے میں نہ ہو. اور اگر جب آپ نے پروٹیسٹ دیکھے یو سی پی کے باہر تو اس میں 400-500 لوگ تھے, یو ایم ٹی کے باہر آپ نے دیکھے سینکڑوں لوگ تھے, اسی طرح یہ یو ای ٹی میں ہوا, فاس میں ہوا, نمل میں ہوا. یہ پاکستان کی جو حالیہ تاریخ ہے اس میں سب سے بڑی اسٹوڈنٹ ایجیٹیشن ہمیں نظر آتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آن لائن ٹیچنگ آپ کرتے رہے ہیں نا آن لائن ٹیچنگ؟ بالکل بالکل. ابھی بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو میتھڈالوجی تھی ٹیچنگ کی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہتر نہیں تھی کہ وہ آ کے بیٹھ کے کسی بھی جگہ اپنے گھر کے اندر ہی بیٹھ کے کسی کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دیں کہ یہ سوال ہے اور اس کا میں نے یہ جواب لکھنا ہے؟ اس میں کیا اس میں فرق کیا پڑے گا؟ دنیا بھر میں اسٹوڈنٹس اور مینجمنٹ کے درمیان, پروفیسرز کے درمیان نیگوسیشنز ہوئی ہیں اور نیگوسیشنز کے رزلٹ میں کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ ملا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے اسائنمنٹس دے دیں, آپ نے کوئی کنسیپچول کوشچنز دے دیے. جو اس وقت ساری دنیا میں بحث ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک جو فائدہ ہوا ہے پینڈیمک کا وہ یہ ہوا ہے کہ ہم رٹے بیس سسٹم سے ہٹ کے اب صرف اینالیٹیکل اور کنسیپچول بیسس پہ کوشچنز بنائیں جس میں چیٹنگ آن لائن ہو ہی نہ سکے. ہمارے اکثر جو ٹیچرز ہیں ان کے پاس بھی ایک کیپیبلٹی نہیں ہے انفارچونیٹلی کہ وہ اس طرح کے کنسیپچول ایگزامز بنائیں. اور مینجمنٹ جو خاص طور پہ پرائیویٹ ایجوکیشن جہاں پہ ہو رہی ہے اس میں ایک بہت ہی ایک افسوسناک چیز یہ ہوئی ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ ہم نے کیونکہ سلیبس پورا پڑھایا نہیں, اگر ہم فزیکل ایگزامز لیں گے اور پورے سلیبس کے ساتھ لیں گے تو بچے اکثر فیل کر جائیں گے. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا یونیورسٹیز they will make lot of money. مجھے یہ بتائیں کہ جی انفارچونیٹ جی بالکل صحیح ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسٹوڈنٹس کو جا کے گراؤ جلاؤ کرنا چاہیے, املاک کو توڑنا چاہیے, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے؟ بعد میں جو کچھ پولیس نے کیا وہ تو خیر اس کا تو کوئی اب اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو سکتی, کیونکہ ریاست کو اس قسم کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. بچوں کو مار پٹائی جس طرح سے تشدد ہو رہا ہے, لیکن ہم اپنی نوجوان نسل کو کدھر لے کے جا رہے ہیں کہ جا کے آپ پروٹیسٹ کریں, آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں ان پیسفل مینر لائک اے ڈیسنٹ نیشن. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو مسئلہ ہے کہ پہلے کیسے شروع ہوا, یہ وہی والا مسئلہ ہے جو انڈیا کے اندر جے این یو میں ہوا اور حکومت نے کہا کہ جی مودی سرکار کے خلاف پہلے توڑ پھوڑ ہوئی ہے, بعد میں ہم نے پولیس بھیجی اور غداری کے پرچے کیے. یہ اسٹوڈنٹس پچھلے سال سے مظاہرہ کر رہے ہیں, پرامن کر رہے ہیں. ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی گورنر ہاؤس کے سامنے ہوا تھا. میں خود دیکھتا آ رہا ہوں, فالو کرتا آ رہا ہوں, کبھی ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. یہ جب یو سی پی اور یو ایم ٹی کے باہر گئے ہیں, کچھ نجی اداروں کے باہر گئے ہیں, تو وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ جو ہیں, آپ یہ یاد رکھیں کہ سیکیورٹی گارڈ اتنے پاورفل ہیں یونیورسٹیز کے اندر کہ اگر 10 لڑکے آپس میں بیٹھے ہو تو بیٹھنے نہیں دیتے. تو ان کی طرف سے لاٹھی چارج ہوا ہے, سر پھٹے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے خبریں آنا شروع ہوئی کہ آئی سی یو تک بچے تو اس کے جواب میں اسٹوڈنٹس نے یہ کہ میرے پاس ٹائم کم ہے, میں چاہوں گا کہ کوئکلی آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میٹنگ کو ہیڈ جو ہے وہ ہمارے فیڈرل منسٹر شفقت صاحب کرتے ہیں اور ڈیسیژن جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں یونیورسٹیوں کے اوپر, اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایچ ای سی پریس ریلیز جاری کر دیتا ہے, اور بچے جو ہیں وہ روڈوں کے اوپر ہیں. قصور کس کا ہے؟ یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے, کیوس ہے اس گورنمنٹ کی. یہ وہ حکومت ہے, یاد کریں, کہ جو کہتی تھی یوتھ کو کہ آپ نکلیں, آپ پارلیمنٹ پہ بھی لڑیں, آپ پی ٹی وی پہ بھی لڑیں اور آپ ڈٹ جائیں. آج جب اسٹوڈنٹس اپنے ایشو پہ نکلے ہیں اور انہیں سمپل بات ہے یا آن لائن ایگزام لیں یا فی کم کر دیں یا ہمیں کوئی مڈل گراؤنڈ دے دیں, اس کے اوپر آپ لاٹھی چارج کر رہے ہیں, ٹیئر گیس کر رہے ہیں, لوگوں کو غائب کر رہے ہیں, تو پھر یہ حساب تو ہوگا اس منافقت کا. اگر معاملہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی رہنے دیتے تو معاملہ حل ہو جاتا. یہ مینجمنٹ جو ہر پرائیویٹ یونیورسٹی کے اوپر سے آئی ہے, جس کو لگ رہا ہے کہ وبا کے اندر وہ پیسے بنا سکتی ہے, منافع کما سکتی ہے, اس کی وجہ سے انہوں نے ٹیچرز کے بھی ہاتھ باندھے ہیں, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اوپر بھی یہ سارا ملبہ باندھا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایڈمنسٹریشن کو بھی یوز کیا. ٹھیک ہے عمار صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین, امید کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے کوئی ڈیسیژن کرے اور ڈائریکٹیوز دے جو بھی ادارے ہیں تھرو دا ایچ ای سی, اور اس معاملے کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.